बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों, मोहब्बतों, शफ़क़तों, इनायतों के साथ अहले इस्लाम पर एक बार फिर साया फ़गन हो चुका है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेपनाया इनायतों में से एक अज़ीम एहसान है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रूहानी तजल्लियात के लिए उन्हें रमज़ानुल मुबारक जैसा माह मुक़द्दस अता फ़रमाया है। ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फ़रमाया है, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। यह रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने क़ुरआन नाज़िल फ़रमाया है। नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम कलामों से ज़्यादा अफ़ज़ल तरीन कलाम उसके बनाए हुए तमाम महीनों से ज़्यादा अफ़ज़ल तरीन महीने में नाज़िल हुआ है। ये उस हस्ती पे नाज़िल हुआ जो तमाम अम्बिया में अफ़ज़ल, और वो फ़रिश्ता इसे लाने का ज़िम्मेदार ठहराया गया जो तमाम मलाइका से अफ़ज़ल और उनका सरदार यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। जिस उम्मत पर इस कुरान करीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए नाज़िल किया गया, वो उम्मत तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि ये मेरी उम्मत सबसे आखिर में आई है, लेकिन फ़जीलत के एतबार से ये सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया ही को अता नहीं हुआ, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया से कब्ल भी जो उम्मतें थीं उन सब पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और इसका मकसद क्या है, मतलूब और मकसूद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। यहाँ आज हम अपनी इस नशिस्त में दो पहलुओं से बात करेंगे। पहली कि रमज़ानुल मुबारक जो मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए गए, पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे इसके रोज़े, तो उन रोज़ों में और हमारे इन रमज़ान के रोज़ों में क्या फ़र्क है। और दूसरा पहलू कि रोज़ों का मकसूद क्या है। तो नाज़रीन कराम, हमारी गुफ्तगू के पहले हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, आपके ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर आयद फ़राइज़ में तख़फ़ीफ़ फरमाई है। रोज़ा भी उन्हीं में से एक है। पिछली उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ थे, लेकिन उनके रोज़े 8 पहर के रोज़े होते थे। और उसकी कैफियत ये होती कि अगर कोई शख्स रात को सो जाता तो उसका रोज़ा शुरू हो जाता, और फिर पूरी रात सुबह से लेकर दोबारा गुरूब आफ्ताब तक उसका रोज़ा रहता। गुरूब आफ्ताब पर अगर वो रोज़ा इफ्तार कर लेता तो फ़बेहा, और अगर वो रोज़ा इफ्तार न कर पाता और भूख की शिद्दत की वजह से या थकान और थकावट की वजह से अगर वो फिर सो जाता तो उसका रोज़ा दोबारा शुरू हो जाता। चुनांचे आप जानते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो चाँद और सूरज दोनों के रफ्तार और उनकी चाल के अंदाज़ों से तय की जाती है। मिसाल के तौर पर रमज़ान के रोज़े ले लीजिए, इनका ताल्लुक़ कमरी महीनों और चाँद की चाल से है, जबकि हमारी नमाज़ें हम फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा सूरज के तुलू उसके गुरूब से पढ़ते हैं। इसी तरह ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा हम चाँद देखकर मनाते हैं। हज के अय्याम हम कमरी हिसाब से निभाते हैं, लेकिन वहाँ भी हमने किस वक्त रमी करना है, हमने किस वक्त कुर्बानी करनी है, हमने किस वक्त कौन सी नमाज अदा करनी है, ये सब सूरज की रफ्तार और उसकी चाल के हिसाब से की जाती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सूरज भी अल्लाह का है और चाँद भी अल्लाह का है,
تو چاند اور سورج دونوں مسلمانوں کے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک اس قمری مہینوں کے حساب سے آتا ہے تو کبھی کسی مہینے میں آ جاتا ہے، کبھی گرمیوں میں آ جاتا ہے، کبھی سردیوں میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج سے تقریباً 20-25 سال 15 سال پہلے بھی شدید گرمیوں میں رمضان المبارک آئے تھے، اور اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں 2 سالوں سے یہ گرمیوں میں آ رہے ہیں۔ رمضان المبارک جب آج سے 15-20 سال پہلے شدید گرمیوں میں آئے تھے تو اس وقت چند اسکالرز نے ایک مہم چلائی اور اخبارات میں اس پر آرٹیکل لکھے گئے اور لوگوں نے اسے بہت سراہا بھی۔ انہوں نے یہ تجویز رکھی تھی کہ کیوں نہ ہم رمضان المبارک کو کسی ایک مہینے کے ساتھ سیٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے تجویز دی کہ ہم فروری میں رمضان کے روزے سیٹ کر دیں اور فروری کے مہینے میں ہم روزے رکھ کر فارغ ہو جائیں، مارچ میں ہم عید منا لیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ گرمی میں جو کسان محنت کش مزدور محنت مشقت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے روزہ رکھنا بہت دشوار ہوتا ہے، وہ روزے رکھ پائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر سال چاند دیکھنے کے اعتبار سے جو اختلافات رونما ہوتے ہیں اور ایک ذہنی کوفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس مسئلے اور اس مشکل سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے ایک استاذ مولانا زاہد الراشدی حفظہ اللہ کو، جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بہت زبردست قسم کا محاکمہ کیا، تعاقب کیا اور اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب میں نے تفسیر مظہری کا تفصیل سے مطالعہ کیا اس سوال کو سامنے رکھ کے اس کے تناظر میں، تو وہاں مجھے ایک روایت ملی، تفسیری روایت، جس میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ایک لے کر آتے ہیں روایت کہ پچھلی امتوں پر بھی یہی رمضان المبارک فرض تھا، اسی کے روزے رکھنے کا حکم تھا، لیکن ان لوگوں نے بھی یہ سوچا تھا کہ ہم ان گرمیوں کے موسم میں جب روزے رکھتے ہیں تو ہم رکھ نہیں پاتے، بہت سے لوگ بغیر روزوں کے زندگی گزارتے ہیں، چنانچہ اسے ایک مہینے کے ساتھ سیٹ کر لیا جائے۔ بلکہ انہوں نے ایک اور رعایت یہ دی کہ یہ عوام کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ جب چاہیں یہ روزے مکمل کر لیا کریں، یعنی 29-30 روزے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ کیونکہ ہم اپنی مرضی سے روزوں کی جو تعین ہے اسے آگے پیچھے کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے کفارے کے طور پر 10 روزے مزید رکھیں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو کرسچن حضرات ہیں، ان کے ہاں جو مذہب سے بہت تعلق رکھنے والے احباب اور خواتین ہیں، وہ پھر 40 روزے رکھتے ہیں، اور عموماً ان کے ہاں مارچ کے مہینے میں یہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور اپریل کے اوائل میں وہ پھر عید کے طور پر ایسٹر کا تہوار بھی مناتے ہیں۔ تو مولانا نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور انہوں نے لکھا کہ صاحب، آپ نے تو ان سے بھی ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے تو 10 روزے کفارے کے طور پر لکھے، مقرر کیے، آپ نے فروری کا مہینے کا تعین کر کے مزید وہ 30واں روزہ اور کبھی کبھی وہ 29واں روزہ بھی آپ نے اس میں سے ختم کرنے کی مذموم کوشش کی ہے، جو کہ آخری روزے عموماً بہت سخت ہوتے ہیں اور مشقت والے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ رب العالمین نے طے کیا ہے باقاعدہ طور پر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، اور یہ پورا ایک سیکوینس چل رہا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، چولی دامن روح اور بدن کی سی کیفیت اور رشتہ اس پہ نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کا مقصود کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کریم کو آغاز سے پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور رمضان المبارک کے روزوں کا مقصود کیا ہے؟ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اب اس فرضیت کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے خزانوں میں نعوذ باللہ کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے کہ ایک مہینے کا کھانا کہا گیا کہ نہ کھاؤ یا کم کھاؤ؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اس مہینے میں بطور خاص، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، واقعی ہم یہ برکتیں دیکھتے ہیں کہ پورے 11 مہینے بہت سے لوگ جو چیزیں نہیں کھا پاتے، خاص طور پر پھل
فروٹ وغیرہ وہ بھی رمضان المبارک میں کھجوریں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ تو ہے نہیں، یہ تو عبادات کا مہینہ ہے، لیکن ہمارے یہاں روزے کا وہ مفہوم اصل میں بھلا دیا گیا ہے کہ روزے کا اصل مقصود کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے روزوں کی فرضیت کے ساتھ ہی روزوں کا مقصود بیان کیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری کا جوہر پیدا ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ وہی تقوی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے حوالے سے کیا گیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہر قسم کے ریب اور شبہ سے بالا تر ہے، ہر قسم کے تذبذب سے بالا تر ہے۔ لعلکم تتقون اور ھدی للمتقین، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو قرآن تقوی والوں کو ہدایت دیتا ہے، ہر ایک کے لیے رہنما نہیں بنتا یہ قرآن، اگرچہ یہ ھدی للناس ہے، ہر ایک کے لیے اس کی ہدایت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ہدایت ملتی کن کو ہے؟ ہدایت کے حامل کون لوگ بنتے ہیں؟ جو ہدایت کے خوگر ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا یہدی الیہ من ینیب، یعنی ہدایت بھی ان کو ملتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہر کس و ناکس کو ہدایت نہیں ملتی، دنیا تو ہر کسی کو مل جاتی ہے، لیکن ہدایت اسے ملتی ہے الیس للانسان الا ما سعی، جس کی انسان کوشش کرتا ہے۔ تو روزے کا مقصود تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں، تقوی بچنے کو کہتے ہیں۔ بچنا کس سے ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، اس باؤنڈری کا خیال رکھنا ہے جس سے آگے نکلنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور گناہگار بن سکتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے ناظرین کرام جسے لغزش کہتے ہیں، جسے بھول چوک کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کی عنایتوں اور بخششوں کا آپ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ملاحظہ فرمائیے کہ اس نے خود اہل ایمان کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے 2 آیات نکال کر دیں، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو سونے سے قبل یہ 2 آیات تلاوت کر کے سوتا ہے، اسے یہ 2 آیات دنیا اور ما فیہا سے کفایت کر جاتی ہیں، اس کی حفاظت کا باعث بن جاتی ہیں، اس کے لیے شیلٹر اور اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، میں وقت کی کمی کی بنا پر اس میں سے موضوع کی مناسبت سے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، یہ کوڈ، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگار آپ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے گا، آپ ہماری پوچھ گچھ نہ فرمائیے گا، ہماری پکڑ نہ کیجیے گا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یہ ہم سے کوئی لغزش، خطا، غلطی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر اپنے عذاب کی نوید دی ہے، اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، جہاں اللہ رب العالمین اپنے غیظ و غضب اور اپنی قوت اور اپنی طاقت کا اظہار فرمائے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے سامنے جری ہونا، اللہ کے سامنے باغی، نافرمان اور اللہ رب العالمین کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو جانا، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی، پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اگر جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے معالج اور طبیب، ڈاکٹرز اسے علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز کی بھی ہدایت کرتے ہیں۔ اگر آپ کا گلا خراب ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ٹھنڈا اور کھٹا نہیں کھانا۔ اگر آپ کسی اور بیماری کا شکار ہیں تو اس سے ریلیٹڈ چیزوں سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، یہاں نہیں جانا۔ اگر ڈسٹ الرجی ہے تو آپ نے ایسی جگہوں پر ماسک ویئر کرنا ہے۔ اسی طرح جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، جب انسان کا انر بوجھل ہو جاتا ہے، جب انسان گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، جب انسان کے لیے نیکیاں کرنا دشوار اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو چلا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اسے تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہ اختیار کرنے کے لیے اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کی مدد رمضان المبارک میں ایک ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کی ایک فصل لہلہانے لگتی ہے۔ وہ لوگ بھی جو سارا سال مسجد سے دور رہتے ہیں،
وہ بھی رمضان کا چاند نظر آتے ہی ٹوپیاں اوڑھ کر مسجد کی جانب کشاں کشاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنہ، فرمایا کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی ایک برسات نازل ہوتی ہے، گناہوں کے جو اثرات ہیں وہ کم ہونے لگتے ہیں۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کے اندر یہ احساس جاگزی ہوتا ہے کہ اس نے یہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، تو یہ احساس اس کے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ وہ اگر کسی گناہ کی طرف اس کا نفس اسے لے جا بھی رہا ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے خیال آتا ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہارا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو تم لڑنا نہیں بلکہ اتنا کہہ دینا انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے پانی کا استعمال ہوتا ہے، پانی ہاتھ میں کلی لے کر چلو میں منہ کی طرف لے جایا بھی جاتا ہے، منہ میں پانی بھرا بھی جاتا ہے، لیکن کتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں ان کے لیے فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر ان کا شوہر اتنا سخت گیر ہو اور اس قدر بد اخلاق ہو کہ وہ اپنی بیویوں پر سختی کرتا ہو کہ اگر کھانے میں نمک کم ہو جائے یا کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے، تو فقہاء کرام نے انہیں اس بات کی علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ چکھ سکتی ہیں روزے کی حالت میں بھی نمک کو کہ کہیں زیادہ یا کم تو نہیں رہ گیا، تاکہ شوہر، کیونکہ جو گھر ہے وہ ایک اسلام کے معاشرے میں بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، اسلام نہیں چاہتا کہ وہاں فساد مچے، اس لیے وہ چند مقامات جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں ایک مقام شوہر اور بیوی کے درمیان صلح کرانے کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ جھوٹ بول دیتے ہیں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا بلکہ اس پہ آپ کو ثواب ملے گا، یہ نیکی کا کام ہوگا۔ اگر بیوی کو اجازت مل گئی تب بھی وہ احتیاط کرتی ہے اور نہیں چکھنا چاہتی ہے، اور اگر چکھ بھی لے تو بار بار اسے تھوک دیتی ہے کہ کہیں اس کا ذائقہ بھی اس کا روزے کو خراب نہ کر دے۔ مسواک کرنے والے بھی احتیاط کرتے ہیں۔ یہ احتیاط کیا ہے؟ اسی احتیاط کا نام تقوی ہے۔ تقوی اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی خاص مخصوص چولا پہن لیا جائے، کوئی لبادہ اختیار کر لیا جائے، کوئی خاص امامہ یا خاص ٹوپی زیب سر کی جائے، کسی گوشہ تنہائی میں جا کر بیٹھا جائے، دنیا سے کٹ کر رہنا تقوی نہیں ہوتا۔ اور ایک مشہور و معروف حدیث جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا تھا، جو قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، جنہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں، ان کی عظمت کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ ان سے پوچھا تھا کہ اے ابی، آپ مجھے بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں، میں تقوی کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ انہوں نے بہت ہی خوبصورت تمثیل دی، فرمایا کہ اے عمر، کبھی آپ کا گزر کسی ایسی پگ ڈنڈی، کسی ایسی چھوٹی راستی سے ہوا ہے، راہ سے ہوا ہے جس کے دونوں اطراف میں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا جی ہاں اکثر۔ فرمایا آپ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا گزرتا ہوں کہ مبادا کسی کانٹے میں میرا کپڑا لباس الجھ کر اس سے خراب نہ کر دے۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا عمر یہی تقوی ہے، یعنی انہی راستوں پر گزرتے ہوئے، انہی راستوں پر چلتے ہوئے آپ نے تقوی کا دامن تھام کر اپنے آپ کو پرہیزگاروں کی صف میں شامل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے روزے ہی نصیب نہ کرے بلکہ روزوں کا مقصود بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔